बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन निसा। इंशाअल्लाह ताला आज हम 7 से 10 तक जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसूर नसीबम मफ़रूदा। मर्दों का भी हिस्सा है उसमें जो माँ बाप छोड़ मरे, कुराबत वाले औरतों का भी हिस्सा है उसमें जो माँ बाप कुराबत वाले छोड़ दें, थोड़ा हो या बहुत हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफीक अता फ़रमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल की तौफीक दे और आगे पहुंचाने की भी तौफीक दे। एक एक आयत ऐसी है कि लोगों को अवेयरनेस दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि कितना यतीमों औरतों के कितने हुकूक हैं और इनके अंजाम कितने भयानक हैं। तो हम फोकस होके तालीम हासिल करें। अभी देखें कोई काम अपने किसी कामों में मसरूफ़ ना हो बल्कि फ़ोकस करें ताकि आप ये इस अपने आप को स्टूडेंट ना समझें, अपने आप को आप टीचर समझें, ताकि आपको पता हो कि ये आयत मुझे आगे ट्रांसफ़र करनी है। तो आप क्या करेंगे, फ़ोकस होके पढ़ेंगे, सुनेंगे, एक ज़िम्मेदारी समझेंगे कि मुझे ये आयत को आगे पहुंचाना है। और हर उम्मत मुस्लिमा की, मर्द हो या औरत, उस पे फ़र्ज़ है कि जो तुम्हें इल्म आ जाए उसको आगे ट्रांसफ़र कर दो। सहाबा कौन से पूरे पूरे कुरान ख़त्म होने के इंतज़ार में थे, जो आयत आती थी, अभी एक आयत आई, 2 आयत आई, बस वो फ़ौरन स्प्रेड कर देते थे। वो कोई इंतज़ार में नहीं थे कि पूरा कुरान हम पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आगे देंगे। नहीं, हमारे पास जितना इल्म आ गया है प्लीज़ उसको आगे लोगों तक अपनी जो भी आपकी समझते हैं, आपके दिल को लगता है, आपको समझ आता है, उसको प्लीज़ आगे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी आप कंफर्टेबल होते हैं उन तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा करे और हमें अपनी ज़िम्मेदारी, जो उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी, वो हमें अदा करने वाला बनाए। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फिर उसमें मीरास और तरके की जो है ना, यहाँ विरासत की तमहीद बांधी जा रही है कि किस तरीके से देना है, क्या करना है, उसको अब अल्लाह ताला तरतीब से बात शुरू कर रहे हैं। जो हमने लास्ट वीक सबक पढ़ा था उसमें आपने देखा है कि यतीमों की हुकूक की बात हो रही थी, यतीमों की और बेवाओं की हुकूक की बात हो रही थी। उनके माल की निगरानी कैसे करनी है और जो है उनकी तरबियत कैसी करनी है, परवरिश कैसी करनी है। और जब माल उनका दो तो गवाह कर लो, जब तक वो बालिग और समझदार नहीं होते उनकी उनकी और उनके माल की हमने हिफाजत करनी है। ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत क्लियर समझाया है। और फिर अल्लाह ने ये भी कहा था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली आयत निकाह के लिए पढ़ी गई थी, तो अल्लाह ताला चाहे औरतें हों, चाहे यतीम बच्चे हों, अल्लाह ताला कह रहा है अल्लाह निगहबान है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह निगरान है। और याद रखो, तुम्हें ये जहन में होना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है, तुम्हें जवाब देना है और अल्लाह के सामने तुम्हारी हाज़िरी है। ये याद रखो, इसी पे तुम्हारी तमाम दुनियावी जो भी तुम काम कर रहे हो ये डिपेंड कर रहा है। क्योंकि आज हमारी रूह, इस वक्त अगर हमारी रूह कब्ज़ होती है तो समझ लीजिए कि वो डायरेक्ट सबसे पहले वो अल्लाह के सामने हाजिर होना है। तो हर एक ये पूछे क्या मैं रेडी हूँ। अगर आज और अभी मेरी रूह फरिश्ते ले जाते हैं और अल्लाह के सामने पेश करना है, तो हर कोई अपना अपना जायज़ा ले, क्या मैं अल्लाह के सामने हाजिर खड़े होने की मैं रेडी हूँ। तो अल्लाह ताला बार बार हमें कुरान में ये एहसास दिला रहे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है। तो हमें अपने आमाल को उसी के मुताबिक रखना चाहिए और अपने आमाल को ठीक रखना चाहिए। ये मत समझना चाहिए कि अल्लाह हमें सिर्फ जो ना नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए और या फिर उम्रा और हज करते हुए देख रहा है, बल्कि 24 आवर अल्लाह हमको देख रहा है। किस तरह हमारा लेन देन है, बातचीत है, कि क्या है, सब देख रहा है।
تو یہ ہمارا پچھلے ویک کا ہمارا تھا کہ جو اللہ نے بار بار ہمیں کہا ہے کہ میں نگران ہوں اور میں حساب لینے کے لیے بھی میں کافی ہوں۔ تو آج کی آیت کی بات ہو رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وراثت کی تمہید ہے کہ اب وراثت کو کس طریقے سے کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم باتیں شروع کریں گے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے جو ہے نا وراثت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا، اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ انسان کی بس کی یہ بات ہی نہیں تھی کہ یہ کیا کرنا چاہیے، کیسے ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو وراثت کے معاملات دے دیے جاتے نا، اگر اللہ نہ ڈسٹریبیوٹ کے حصے بتاتے بلکہ انسان کے حوالے کرتے، تو انسان کے مرنے کے بعد جو ہے نا کیا کرتے، رشتہ داری آپس میں بانٹ لیتے، کھا لیتے، یا جو سب سے عزیز ہوتا یا جو طاقتور ہوتا وہ سارا مال اپنے حصے میں کر لیتا۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے انسانیت کے اوپر کہ اس نے وراثت کی تقسیم ہمیں بتا دی۔ اور وراثت کا یہ جو قانون ہے نا، اسلام کا جو قانون ہے، پوری دنیا میں ایسا قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عدل اور انصاف کے ساتھ ہمیں بتایا، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم جو ہمیں بتا دی کہ مردوں عورتوں کو سب کے لیے اللہ نے اس کے لیے مطلب ایسا کوئی موقع ہی نہیں رکھا کہ کوئی بھی ناجائز طریقے سے کسی کا مال غصب کر لے۔ یتیموں عورتوں کی برکت سے جو ہے نا تمام اور لوگوں کو بھی حصے ملنے کے اللہ تعالیٰ نے تمام تفصیل بتائیں گے۔ تو اب دیکھیے، جب ایک انسان کی موت آتی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اب اس کے پیچھے کیا ہوتے ہیں، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کے بچے، چاہے وہ بڑے ہوں اور چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بچوں کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، بیوی ہے تو حصہ ان کا کیا کرنا چاہیے، ان کی وراثت کی حفاظت، ان کے ماں باپ کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے، ان کے بہن بھائی کا بھی کیا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں اور آگے چل کے پتہ چلے گا۔ عرب کے معاشرے میں جو بڑے بڑے جو مطلب بڑے جنگ میں قتل ہو جاتے، جو عرب میں یہ آپ کو پتہ نا، عورتوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں تھی، نہ ان کو کوئی وراثت میں ان کی حیثیت سمجھی جاتی تھی۔ ان کے معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے بچے ہیں نا، جو جنگ کے قابل ہیں، جو جا سکتے ہیں، جنگ لڑ سکتے ہیں، صرف ان کو نہ وہ وراثت کے حصے ملتے تھے۔ جو بیچارے نابالغ بچے ہوتے تھے ان کو کیا کر دیا، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا، ان کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ مگر الحمدللہ اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نابالغ لڑکی ہو یا لڑکا، بیوہ عورت، سب کو اللہ تعالیٰ نے وراثت کی یہ نعمت سے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جنگ احد کے موقع پر کافی صحابہ شہید ہوئے، ایک طرف ان کی بیوائیں تھیں اور دوسری طرف ان کے یتیم بچے بھی تھے۔ تو اب وراثت کی تقسیم کیسے ہو، کیا ہو، تو اب وہ آیتیں بھی آ گئیں۔ اور یتیم بچوں کو تو اب وراثت کی تقسیم کیسے ہو، کیا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی، اور اللہ کی بڑی احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ آیت عطا فرمائی۔ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ جب بھی مومنوں سے کوئی ذکر ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو کیسے آتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایسی ہی آیت اسٹارٹ ہوتی ہے نا۔ مگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو بالکل ڈیفرنٹ اسٹائل ہے، بات مومنوں سے ہو رہی ہے، مگر کس طریقے سے اسٹارٹ ہو رہی ہے، آیت نمبر 7، للرجال نصیب مما ترک الوالدان، اس طریقے سے اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ماں باپ چھوڑ مرے ہیں یا قرابت دار، تو ایسے طریقے سے اسٹارٹ ہو رہی ہے کہ اللہ ان آیت میں مرد اور عورت کا ذکر سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ عرب کے معاشرے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور عورتوں اور یتیم بچوں کا مال کھا جانا ایک عام سی بات تھی۔ آج بھی عورتوں کو آپ دیکھیں گے کہ نہ مہر ادا کرتے ہیں، نہ وراثت کا حصہ ملتا ہے نا، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے وہ دے دے۔ لیکن میجورٹی آپ پاکستان، انڈیا کے غربا ان ایسی جگہوں پہ جائیں تو عورتوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو عیسائی مذہب ہے، کرسچینٹی، ان کے یہاں تو کوئی شریعت ہی نہیں ہے،
ان کی یہاں تو حلال حرام یہ دو مطلب کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ان کی کوئی شریعت ہی نہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی جائیداد ان کی مرضی وہ کسی کو بھی دے دیں، وہ اپنے جانور کے نام پوری کی پوری اپنی جائیداد کر دیں، کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا۔ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے اسلام جیسی نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے، دین جو عطا فرمایا ہے، اس میں وراثت کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے، اللہ نے اتنی ڈیٹیل سے ساری باتیں بتائی ہیں کہ معاشرے میں کیا ہوگا، اس کا جو حکمت ہے، معاشرے میں بہتری آئے گی، دولت تقسیم ہوئے گی، کسی ایک کے ہاتھوں میں نہیں آئے گی، بلکہ تھوڑا 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 سبھی کو اللہ تعالیٰ اس میں تقسیم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں اس کی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھے طریقے سے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کہ اگر کہ تقسیم کے وقت کی بھی ساری ڈیٹیل ہمیں بہت اچھے طریقے سے ملتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا اسٹیپس لینا چاہیے۔ اس آیت میں ہمیں مردوں کے حصے کے ساتھ نا عورتوں کا بھی حصے کا ذکر آتا ہے، کہ اللہ نے عورتوں کے حصے کی بات کی ہے۔ اس زمانے میں دیکھیے لوگوں نے مال دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، اسپیشلی عورتوں کو، اور پھر آج جو 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ان کا حصہ دینے کے لیے نا ان کو اتنی پرابلمس آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ صرف اتنا بھی کہہ سکتا تھا، آپ دیکھیے کہ مرنے والوں کی وراثت میں حصہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی بات کر سکتے تھے کہ مرنے والوں کی وراثت میں جو پیچھے رہنے والوں کا حصہ ہے، مگر اللہ نے ہائی لائٹ کیا کہ مرد اور عورت کہہ کے بات اللہ نے شروع کری نا، مرد اور عورت کہہ کے بات شروع کری، کہ عورتوں سے کا بھی حصہ ہے الگ ذکر کیا گیا، اور مرد کا بھی حصہ ہے نا الگ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا گیا ہے۔ تو کتنی یہ نعمت ہے نا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ اور آج بھی اسلام کی دعوت دیکھیں، جہاں صحیح طریقے سے اسلام نہیں پہنچا ہے نا، وہاں بھی بہنوں کی وراثت نہیں دی جاتی، حالانکہ اسلام میں آپ دیکھیں، اگر ہم پچھلا اٹھا کے دیکھیں، سیرہ پڑھیں، تو اسلام میں بیوہ کی بڑی عظمت بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی وہاں پہ۔ اگر یہاں بیوہ ہوئی اور اگر وہ شادی کے لیے تیار ہے تو جیسی عدت ختم ہوتی تھی وہیں پر اس کا نکاح ہو جایا کرتا تھا، اتنی عظمت ہوتی تھی بیوہ کہ ارے وہ کسی ہمارے بھائی کی بیوہ ہے، اس کا تو فوراً اس کو تکلیف سے نکال لینا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ یتیموں کے مال میں صحابہ اتنا کانشیس رہتے تھے، اتنا بہت ہی کہ جواب دینا ہے اللہ کو۔ تو دیکھیں ہمیں اسلام کی نہ صرف ظاہری چیزوں کے پر نہیں جاننا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کے تمام چیزوں کو ہمیں لینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ماں باپ چھوڑے قرابت والے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ماں باپ چھوڑے قرابت والے، یعنی کہ دونوں کو اس کی ترتیب جو اللہ آگے کی آیتیں آئیں گی اس میں بتایا اسی طریقے سے ملے گا۔ آگے بات ہوتی ہے تھوڑا ہو یا بہت ہو، حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اور کلیئر بات بتا دی ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یعنی کہ 100 روپے $100 کوئی چھوڑے یا $1000 یا $millions چھوڑے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، سب کچھ وراثت میں تقسیم ہوگا، اور کسی کو یہ جائز نہیں ہوگا کہ کوئی اپنے پاس رکھ لے۔ فار ایگزامپل کسی کی ماں یا باپ چلے جاتے ہیں تو اب یہ نہیں کہ ایک بہن کھول کے جو ہے نا وہ امی کی کلازٹ سے کوئی جا کے نا وہ تقسیم کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ مشورہ ہوگا، تمام بہن بھائی مل کے بیٹھیں گے، چاہے ایک بھی چیز ہو، کوئی چیز کو ٹچ نہیں ہوگا، چاہے امی کی چپلیں ہیں، کپڑے ہیں، زیور ہے، ابا کی کوئی چیزیں ہیں، پہلے بھائی بہن جڑ کے بیٹھیں گے اور سب کے درمیان ہوگا کہ بھائی یہ امی کی چپلیں کپڑے یہ ہیں، کیا میں آپ سب کی اجازت ہے کہ ان کو صدقہ خیرات کر دیا جائے، کس کو کیا لینا ہے وہ لے لیں، یہ آپس میں بات ہوگی، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ ہم آپ اپنی مرضیوں سے سب، اکیلا کوئی اپنا لیڈر نہیں بن جائے گا بغیر پوچھے سب کچھ کر دیا، نہیں، اللہ نے کہا ہے بالکل ترتیب سے ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب کسی کا بہت اموشنل اٹیچمنٹ تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ،
اس کو دے دیا ہے نا، بہت محبت تھی بھئی اس کو یہ وہ فلاں ایک بچے 2 4 بچے ماں باپ کے قریب ہیں، باقی جو ہیں وہ باہر رہتے ہیں، فی الفرض دوسرے کنٹری میں رہتے ہیں، وہ 2 بہن بھائی آپس میں بانٹ کے رہ گیا، ارے ان کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی، وہ تو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ قریب ہیں، ہم نے بڑی محنت کی ہے، ماں باپ کی خدمت کی ہے، چلو ہم لوگ ہی رکھ لیتے ہیں، یا جو کچھ بھی ایک ایسے ڈیسیجن نہیں میک کر سکتے، بالکل طریقے سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد اور پھر جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر آپ نے اور بھی خیر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل آگے پڑھیں گے، لیکن ایک موٹی سی بات کر رہی ہوں کہ جب تقسیم ہوتی ہے وراثت کی، جب اللہ کی طرف سے حصہ دیا جا رہا ہے کسی عورت کو، ہے نا، مرد لوگ تو لے لیتے ہیں، عورتیں بہنوں کو کیا ہوتی ہے وہ کہتی ہیں ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا، آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ نہیں، پہلے اللہ جب آپ کو دے رہا ہے آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنی مرضی سے، پھر آپ کی مرضی ہے بھائی آپ کو جو کرنا ہے، آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے یا آپ کو معاف کر دینا ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ جو بعد میں کرنا ہے وہ بعد میں کریں۔ اس کی حکمت سمجھ لیں، دیکھیں اگر کہ بہن نے معاف کر دیا، اپنے بھائی کو معاف کر دیا، ہو سکتا ہے کل کو بچوں کے دلوں میں آئے کہ دیکھو ماموں کے دل میں دل خرابی نہ آئے کہ میری ماں نے جو نا سارا پیسہ ان کو دے دیا، آج ہمارے پاس ہوتا تو ہمارے پاس بھی کچھ تھوڑی اچھائی آتی۔ تو بھلے ماں معاف کر دے لیکن اپنے ہاتھ میں لے کے اپنی فیملی سے مشورہ کر کے پھر آپ معاف کریں، صدقہ کریں، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کریے، ٹھیک ہے؟ ایسا آگے چل کے کسی کے دل میں کوئی خرابی، کوئی آگے چل کے کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے۔ اب آیت نمبر 8 اس میں بتایا جا رہا ہے، اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور محتاج، انہیں کچھ دے دو ان میں سے اور کہہ دو انہیں بات معقول طریقے سے۔ اب یہاں پہ اور بھی ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو اب ہم آج کے ہم دور میں شاید یہ اتنے اچھے سے ہم ڈیٹیل نہ سمجھ سکیں، ذرا جو قبائلی زندگی ہوتی ہے، گاؤں کی زندگی ہوتی ہے، پہلے کے جو اسٹائل تھا، آپ کو پتہ ہے کتنے قریب قریب گھر ہوتے ہیں، رشتہ دار ایک ہی بڑے گھر میں بھی رشتہ دار رہتے، بہت ساری فیملیز ایک گھر میں رہتے تھے، خوشی غم ہر چیز کا ان کو پتہ ہوتا تھا، ہے نا، یہ اولڈ کلچر میں آج بھی ہم دیکھیں گے اور بھی جگہوں پہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہوگا۔ تو آپ اس ماحول کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ پہلے کے رہن سہن بالکل الگ ہوتے تھے، ایک گھر میں اگر کچھ ہوتا تھا نا پورے محلے کو پتہ چل جاتا تھا کہ کیا خوشی ہو رہی ہے، کیا غم ہو رہا ہے، تو رشتہ دار بھی اکٹھا جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن جیسے آج کی لائف ہو گئی ہے بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، کون ہمارے نیبرز میں رہتا ہے، کیا ہے، ہمیں کوئی ان کی بارے میں کچھ معلومات بھی نہیں ہوتے، کتنے لوگ رہتے ہیں، کون ہے، اور اور آج کے دور میں دیکھیے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہر کے اپنے اپنے کمرے ہو گئے، کس کے ساتھ کمرے میں کیا ہے کدھر ہے ہمیں وہ بھی نہیں پتہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب ان حالات میں یعنی کہ جب وہ قبائلی زندگی ہے یا جو اپنے اتنے ساتھ سب لوگ مل کے رہ رہے ہیں، تو ایسے حالات میں اگر کسی کے گھر فوتگی ہو گئی ہے اور وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے غریب رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، سن کے آ جاتے ہیں کہ بھائی آج ان کے مال تقسیم ہو رہا ہے، تو غریب لوگ ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، کچھ غریب رشتہ دار ہیں، ان کو بھی ایک دل میں خواہش ہوتی ہے کہ شاید ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے، تو کیا ہوتا ہے وہ ان کا حصہ ہو سکتا ہے اس لالچ میں نا وہ بھی آ کے جمع ہو جاتے ہیں، یا ان کے دل میں کوئی بھی ایک طمع ہوتی ہے۔ تو ہمارے دین نے ان کے لیے بھی احکام بتایا کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ تمہیں کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہمارا دین دیکھیے ہر موقع پہ یتیم، مسکین، فقیر، یعنی کہ ہر طرح کے لوگوں کی کیٹیگری کا خیال رکھتا ہے، کتنا خیال ہے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مسکین فقراء کی وجہ سے نا رزق دیے جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے لیے غریب مسکین کو ڈھونڈ کر لاؤ، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ان سے بھاگتے ہیں۔ تو ہمیں بھی تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہے، ہم اپنی کوئی چیز دینا چاہیں تو اللہ ہمیں ان سے ملا دے جو واقعی حقدار ہیں۔ تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے، اگر ہم دوسروں کی فکر کریں گے تو کیا ہوگا، ہماری فکریں بھی ختم ہو جائیں گی۔
تو جب کسی کا دل خوش جب ہم کسی کا دل خوش کرتے ہیں نا، تو دیکھیے ہمارے اندر سے بھی وہ ایسے ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں کہ ہمارا دل بھی نا خوشی سے بھر جاتا ہے. آپ خود دیکھیں، آپ کسی کو نیکی، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب کو دے دیں، تو ہمارے دل میں کتنی خوشی سی آتی ہے نا، خوشی سے بھر جاتا ہے. تو اب یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کھا رہے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے نا، یہ والی جو آیت ہے نا اور بھی بہت ڈیٹیلز پہ جاتی ہے. دیکھیں کہ جب ایسے موقعوں پہ غریب رشتہ دار آ جاتے ہیں تو ان کے اندر جو طمع ہوتی ہے نا، اب ایک کے پاس اتنا ہے اور وہ ایک غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، تو اس کے اندر بھی نا ایک طمع، ایک خواہش ایک ہوتی، تو اس سے بھی نا نظر کا لگنا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کے پاس اتنا ہے اور ایک انسان کے اندر کچھ بھی نہیں، تو اس کو ایک حسد بھی آ سکتی ہے، اس کو ایک نظر بھی لگ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہہ دیا کہ بھائی جب آئیں تو ان کو بھی تھوڑا بہت دے دیا کرو. اور صرف انسان ہی نہیں، یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بلی آ کے بیٹھ گئی، کوئی چڑیا آ گئی، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے نگاہوں سے کہ اس کو بھی شاید پانی کھانا چاہیے، تو آپ اس کو بھی خیال کریں، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں، کیونکہ اس کے دل میں کیا فیلنگز ہے ہمیں نہیں پتہ ہے. تو یہ نظر، یہ حسد، یہ سب چیزوں کی توڑ اللہ نے ہمیں ایک اور طریقے سے بتایا کہ بھائی شیئر کرو، شیئر کرو، اپنا پیسہ بھی، اپنی چیزوں کو مل کے تم خرچ کرو گے تو اس میں برکت آئے گی. تو اب یہ جو رشتہ دار اب یہاں جو آ گئے ہیں، وہ بیٹھ گئے ہیں آ کے، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قبائلی زندگی یا جو بھی ایک فیملی سسٹم ہے، جو میراث کی تقسیم ہونے کے ٹائم پہ جو رشتہ دار محتاج یتیم بھی آ گئے ہیں، تو کچھ ان کو بھی دے دو، ٹھیک ہے نا. ان کو بھلائی کے ساتھ بات کرو. اگر تم ان کو کچھ نہیں بھی دے رہے ہیں تو پیار محبت سے ان کو بھلائی سے بات کرو، سختی جھڑکی مت دو. بھلے ان کا حصہ اس میں نہیں ہے نا، ان کا وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے، مگر تم اچھی بات تو کر سکتے ہو نا. ان کا حصہ اس میں نہیں ہے، مگر تم نرم بات کرو، کچھ دے دو. کیونکہ دیکھیے مال تمہارا ہے، فیصلہ بھی تمہارا ہے نا، تم کو ہی کرنا ہے. تو اتنے کمظرف مت بنو، اتنے سخت دل نہ بنو، بلکہ اچھے طریقے سے ہینڈل کرو. ہم نے دیکھا ہے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو قربانی کے وقت پہ بھی آپ یہ پریکٹیکل کر سکتے ہیں. پاکستان انڈیا کا کلچر دماغ میں لائیں. جب قربانی ہوتی ہے نا، تو اکثر غریب لوگ اکثر جمع ہو جاتے تھے ہے نا، تو لوگ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو لوگ بھگا دیتے ہیں نا. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے. اور پھر یہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، جو غریب رشتہ دار ہیں تو دل میں ان کے ایسی بات کرو کہ ان کے دل میں خرابی نہ آئے، ان کے دل دکھے نہ، ہے نا. اور اس لیے اپنے ہاتھ سے لے کر کچھ نہ کچھ دے دو. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ اگر وارث نے کچھ وصیت نہیں کی گئی، ہوتا ہے نا وراثت میں یہ بھی لکھا ہے کہ تقسیم کے وقت اگر کوئی غریب لوگ آ جائیں تو ان کو بھی تھوڑا تھوڑا دے دو. اگر ایسی بات نہیں لکھی ہے تو یہ وراثت میں سے تقسیم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ابھی مال تقسیم ہوا ہی نہیں ہے، آپ غریب مسکینوں کو اٹھا کے دے دیا ہے نا. یہ تو حق جو ہیں بچے بچیاں بیوی ان کا ہے. اب یہ جو رشتہ دار یا غریب لوگ آگے ہیں تو یہ آپ نے ایسا کرنا، اگر کہ وراثت میں اس آدمی نے لکھا ہے تو آپ دے دیں گے، ورنہ آپ جس کو وراثت ملی ہے نا، ہاتھ میں جن کے پیسہ آیا ہے، چیز آئی ہے، اس میں سے اپنے غریبوں کو وہاں پہ بانٹ دو. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا میری بات، کہ اگر کہ وارث نے لکھا ہے اپنی جائیداد کی تقسیم میں غریبوں کو بھی دو تو وہ تو آپ دے دیں. اگر ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے تو آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ غریب رشتہ دار آ گئے، آپ کو جو حصہ ملا ہے اس میں سے کچھ تقسیم کر دو، ٹھیک ہے نا. اس میں سے غریب مسکین کو اٹھا کے دے دیں. اگر آپ نے بغیر پوچھے وہ وراثت میں سے اٹھا کے دے دیا تو علماء کہتے ہیں یہ چوری خیال ہوگا، کیونکہ باقیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ بھائی یہ وراثت میں سے کوئی اٹھا کے پیسے دے رہا تو کمی بیشی ہو جائے گی نا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ چوری خیال کی جائے گی. پہلے وراثت تقسیم ہوگی یا پھر سب کا اجتماعی فیصلہ ہوگا کہ اس میں سے دے دو، اوکے. تو پھر جس کو اپنے پیسوں میں غریب مسکین کو دینا ہے، جس کو اپنا اپنا حصہ ملا، اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو دے دو.
اور اپنے آپ کو اس کو جو بھی آپ نے دیا خوشی مطلب ان کو خوش کر دو، ان کو دے دو۔ اور پھر اگر بالفرض کہ ان کو آپ نے دیا ہے مگر ان کو پسند نہیں آیا، آپ نے ان کو جتنی اپنی حیثیت سے دیا ان کو مگر خوشی نہیں ہوئی، خوش نہیں آئے، وہ ان کو چڑچڑاپن آ گیا، ان کا ایک منہ بن گیا، اب یہ نہیں کہ ہم بھی غصہ کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں کرو، بلکہ اچھے اور طریقے سے احسن طریقے سے ان کو ہینڈل کر کے ان کو دے دو۔ اب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بعض دفعہ دیکھیے کہ وہ یہ کہیں جو غریب رشتہ دار سب آئے ہیں وہ ڈیمانڈ کرنے لگیں کہ بھی ہمیں بھی اس میں سے ایک پلاٹ دے دو، ہے نا، ہمیں بھی ایک حصہ ایسا دے، تو ان کا حصہ تو ہے ہی نہیں، مگر یہ اخلاقی طور پہ کچھ مٹھائی دے دو، کچھ پیسہ دے دو، ڈانٹو نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ فقیر بھی آ جائیں تو آپ احسن طریقے سے بات کرو، آپ کچھ نہیں دے سکتے تو اللہ نے کہا اچھی بات تو کر سکتے ہو نا، اور آپ کچھ سننا نہیں سکتے تو کیونکہ وہ ہم ان کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کوئی غلام تھوڑی ہے، ہماری ملکیت نہیں کہ ہم جو چاہیں ان کو جھڑکی دے کے ان کو یہاں سے نکال دیں، تو جو آپ ان کو ہم ان کے ساتھ غلط رویہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشہ ورانہ لوگ آگے ہوتے ہیں نا مانگنے والے، تو ان کا گروپ ہوتا ہے، تو ہمیں تحقیق کر لینا چاہیے، ان کے ہاتھ میں آپ پیسے نہیں دیں، ان کو کوئی کھانا کھلا دیں، اور جو ہے نا اکثر آپ نے دیکھا ہے نا بیگرز آ جاتے ہیں، اگر آپ ان کو کچھ نہیں دیتے تو اچھی بات کریں، یا ان کو ان پیسوں سے کھانا دے دیں، ان کی ضروریات پوری کر دیجیے، اور وراثت کی تقسیم جتنی جلد ہو سکے نا کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں علماء حکمت لکھتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے جائیداد کو تقسیم کر دو، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے پیسے میں بے برکتی بھی آتی ہے، اور پھر بہن بھائیوں میں نا جائیداد کے معاملے میں، کیونکہ پیسہ ایسا چیز ہے کہ شیطان نا ضرور کچھ نہ کچھ رکھنے ڈالتا ہے، تو بہن بھائی کے درمیان لڑائی جھگڑا دل خرابی کچھ بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں دیکھی حکمت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم کچھ دینا ہے نہیں دے سکتے تو معقول اچھی بات کر دو۔ آیت نمبر 9، اگر چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں، اگر اپنے پیچھے کمزور اور اگر چاہیے کہ وہ ڈریں لوگ، اگر چھوڑیں اپنے پیچھے اولاد ضعیف، اندیشہ کریں ان پر، چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات اچھی سیدھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اور آیتیں دی ہیں اور ہمیں بتایا ہے کہ سنو، غور کرو، سوچو، غور و فکر کرو، یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے جس طرح تم میں سے ہر شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں، میرے پیچھے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، اور پھر کوئی ان کے ساتھ سختی سے اور برائی کے ساتھ پیش آئے، ہوتا ہے نا کہ انسان کو ڈر ہوتا ہے، جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ مرد اور باپ کو ایک خوف ہوتا ہے کہ اللہ مجھے زندگی دے، ایسا نہ ہو کہ میں مر گیا تو میرے پیچھے میرے معصوم چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا، ہے نا۔ اگر تمہیں ڈر ہو تو میں یتیموں کے معاملے میں تم بھی نرمی اختیار کرو، ٹھیک ہے نا، مہربانی شفقت کرو، جس طرح تم اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہو نا ایسا ہی دوسروں کی اولاد کے بارے میں سوچو۔ یہ آیت اتنی مجھے پیاری لگی جب میں اس کی تفسیر پڑھ رہی تھی اتنا دل کو ٹچ کر رہی تھی کہ اللہ کتنی ڈیپ میں جا کے بات سمجھا رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں، یعنی کہ کون ڈریں؟ جو یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، ڈریں کہ اگر اپنے پیچھے کمزور کو چھوڑ جائیں، کمزور کون؟ اپنی بیوہ یا یتیم بچوں کو چھوڑ جائیں، اندیشہ کریں، تو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رہو، معقول بات کرو، اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوچو، غور و فکر کرو، اپنے اوپر رکھ کے سوچو، ہے نا۔ اگر یہ لوگ آ گئے ہیں، یعنی کہ جو اس وقت جیسے ہم نے آیت نمبر 8 میں پڑھا تھا نا کہ فقراء غریب رشتہ دار آ گئے، اگر وہ بھی آ گئے ہیں تو اپنے دل میں سوچو کہ اگر کل کو میں مر گیا، میں اس طریقے سے میرے بچے یوں آ کے بیٹھ گئے کچھ ہمیں دے دو تو کیسا تمہیں فیل ہوگا۔ تو یہ تمام باتوں کو اپنے دماغ میں لاؤ، سوچو کہ تمہارے یتیم مسکین بھی تو ہو سکتے ہیں نا، کل کو تمہارے بچوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے جس طرح آج ان بچوں کے ساتھ ہوا، کل کو ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اپنے بچوں کے بارے میں سوچو، دل میں ڈر محسوس کرو، خوف لے کے آؤ، دل میں آ رہا ہے نا جیسے تمہارے دل میں ڈر لگ رہا ہے تو سوچتے ہو تو تمہارا دل گھبرا جاتا ہے، تو اسی طرح دوسروں کے بارے میں بھی سوچو، تو اللہ سے ڈرو،
ٹھیک ہے نا، اللہ سے ڈرو اور ہر معاملے میں صاف ستھرے سیدھا معاملہ کرو، یتیموں کے مال میں، یتیموں کی پرورش میں تو اچھے سے بات کرو، یعنی کہ اچھی بات کرو، دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھو، اور کیا کہا، قولاً سدیدہ، قولاً سدیدہ بات کیا ہوتی ہے کہ ذو معنی بات مت کرو، ایسی بات نہیں کرو کسی کا دل میں تکلیف آئے، کوئی انسلٹ محسوس کرے، معاملہ سیدھا ہونا چاہیے، انصاف رحم دلی پہ ہونا چاہیے، ہے نا، ساتھ ہونا چاہیے، محبت شفقت کے ساتھ پیش آؤ، دل بڑا کرو اپنا، ان کو بھی کچھ دے دو، کچھ نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اچھی بات کر دو، پیار محبت سے اچھی بات کر کے ان کو رخصت کرو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے نا۔ تو انسانوں کی اللہ نے ایک سلوشن بتایا ہے کہ انسانوں کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے نا اللہ نے ایک بہترین مثال دی ہے کہ اپنے اوپر رکھ کے سوچو، ٹھیک ہے، اپنے اوپر رکھ کے سوچو، اس جگہ رکھ کے سوچو، پھر انسان کو سمجھ آتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے انسان سمجھ ہی نہیں پاتا، کہتے نا کہ وہ جوتے کے پیر میں، پتہ نہیں کیا ایک ایڈیم مشہور ہے کہ انسان اسی کے جوتے میں پاؤں رکھ کے دیکھے تو اس کو پتہ چلتا ہے، یعنی کہ ان کے حالات سے گزر رہے تو پتہ چلتا ہے۔ فار ایگزامپل الحمدللہ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ کتنی آسائشیں ہیں، بجلی نہیں جاتی ہے نا، اب ہم یہاں بیٹھ کے ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو بیچارے جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، غریب ممالک میں بجلی نہیں ہے یا اور بھی مسئلے مسائل ہیں، ان غریب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی زندگی گزارتے ہوں گے، ان کا کس طرح گھر چلتا ہوگا، بچوں کے امتحانات بھی ہوتے ہوں گے، کس طرح وہ بچے جن کے یہاں بجلی نہیں آتی ہوگی کیسے وہ تیاری کرتے ہوں گے۔ تو دیکھیں میں اور آپ یہ ان کی تکلیف کو نا نہیں سمجھ پاتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کو ان کی اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچو، ہے نا، کچھ دن ہم لوگ بھی دیکھیں جا کے کوئی جو یہ لوگ تکلیف سے جو گزر رہے ہوتے ہیں نا، اگر ان کو بھی چند دن آرام مل جائے نا تو وہ انسان اپنی حیثیت ہی بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جن کے پاس کبھی کوئی اتنے اچھی لگژریز نہیں ہوتے ہیں، جب ان کے پاس بھی پیسہ آ جاتا ہے الحمدللہ وہ بھی اپنے پچھلے دن بھول جاتے ہیں، ہوتا ہے نا، ایسی کتنی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان لو لیول میں ہوتا ہے، پھر اللہ ان کو ترقی دیتا ہے تو ان کو وہ یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنے پچھلی زندگی میں کیسے تھے۔ جب وہ بھول جاتے ہیں جو یہ زندگی گزار کے آئے ہیں ان کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ جو اس تکلیف سے گزرا ہی نہیں، جو ہمیشہ سے لگژری زندگی میں رہا ہے، اس کو کیا احساس ہوگا کہ وہ غریب لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں نا۔ جب ایک غریب وہ خود اپنے حالات اچھے ہونے پہ بھول جاتا ہے تو پھر ایک اچھی بھلی جس نے بچپن سے لگژری زندگی گزاری ہے وہ کہاں سے تصور کرے گا کہ وہ غریبوں کے ساتھ کیا گزر رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بڑا احساس ہے، بڑا احساس ہے، یہ سب بس بات کرنے کی حد تک ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس تکلیف کو اگر تمہیں اندازہ کرنا ہے تو ان کے ماحول میں جاؤ، انہیں دیکھو، ان کی اسٹڈی کرو، خود ہر محلے میں ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں غریب لوگوں کو تو ان کا احساس نہیں ہوتا، لہٰذا اپنے آپ کو ادھر رکھ کے سوچو تو تمہارے دل میں درد محسوس ہوگا کہ وہ غریب یتیم کیسے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور پھر آیت نمبر 10 یہ لاسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، ان قریب آگ میں داخل ہوں گے۔ اب دیکھیے کلائمیکس آ گیا، ہم نے کہاں سے پڑھ رہے تھے نا، شروع سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اب اس کا جو ہے نا کلائمیکس اللہ تعالیٰ نے اب اینڈ کر دیا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھائے گا نا، جو ظلم کرے گا وہ آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، ان قریب وہ دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اب اینڈ میں یہ بتا دیا کہ سوچ لو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ تو کوئی یہ کہے کہ میں نے تو
لوگ ہوتے ہیں نا بڑے کہتے ہیں کہ ہم نے تو بھائی مال کھایا، ہمارے تو کوئی پیٹ میں درد نہیں ہو رہا ہے، ہمارے تو کوئی گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے یہ مورلز لا ہیں نا، جتنے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، یہ ایکٹیو نہیں ہوتے اس دنیا میں۔ مثلاً کسی کی زبان نے جھوٹ بولا، غیبت کری، حرام چیز کو زبان پہ کھا لیا، حرام کھا لیا، کچھ بھی کر لیا۔ ہم جھوٹ بولتے، کبھی جھوٹ بولنے والی کی زبان دیکھا ہے آپ نے کہ جل گئی ہے یا کٹ گئی ہے؟ غیبت کر رہے ہیں تو کٹ گئی ہے، نہیں ہوتا نا۔ اس کا یہ فوراً ریئیکشن ہے ہی نہیں، ہے نا۔ زبان کچھ بھی ہم نہیں دیکھتے، یا کسی کے پیٹ میں جائے تو درد ہو رہا ہے، اگر ایسا ہوتا کسی کی زبان جل گئی، کٹ گئی، تو معاشرے میں کتنے لوگ اس وقت موجود ہیں جن کی زبانیں جلی ہوئی، کٹی ہوئی ہمیں نظر آتی ہوتا نا، اور پیٹ کے دردوں سے، تکلیفوں سے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہوتے۔ مگر یہ سب کیا ہے؟ یہ ہڈن ہے، یہ آخرت کی میں چیزیں ہوں گی، یہ آخرت میں وہ آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ دنیا میں صرف اور صرف یہ جو فزیکل لا ہوتے ہیں نا، وہ ایکٹیو ہیں۔ اگر کوئی آگ کو انگارہ زبان پہ رکھ لے، آپ اپنی ہاتھ کو آگ میں ڈال دیں، سانپ کے آگے سانپ آپ کو ڈس لے، ہے نا، کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے، اس کا فوراً ریئیکشن ہوگا۔ آپ دیکھیں گے وہ آگ آپ کی ہاتھ کو جلا دے گی۔ آپ زبان پہ انگارہ رکھیں گے، آپ کی زبان جل جائے گی۔ آگ تو بڑی دور کی بات، آپ کافی یا چائے گرم گرم پی کے تو دیکھیں آپ کی زبان کیسے جلتی ہے، 2-3 دن تک ہیل ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے، تو زبان جل جائے گی۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ آگ کو اللہ نے اس دنیا میں ایکٹیو رکھا ہے، مگر حرام کے لقمے کو وہ کچھ نہیں کرے گی۔ لوگ حرام کھاتے رہے، کسی کے پیٹ میں آگ نہیں لگے گی، مگر یہ قیامت کی بات ہے۔ تو اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالی ہم سب کو یتیموں کے مال، ناجائز مال، حرام مال سے سب کو محفوظ رکھے۔ اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے بھی ایک بالش، صرف ایک بالش، دیکھیں کتنا زیادہ ہوتا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، دبا لی، تو قیامت میں کہتے ہیں 7 زمین کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں بعض دفعہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، جو ایک بڑا بھائی ہوتا ہے نا، باقی بہن بھائیوں کے چھوٹے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، بڑے بھائی سارا اپنا لے لیتا ہے نا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی حصہ لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آگ میں ڈال رہا ہے، کیونکہ عربوں میں یہی ہوتا تھا نا، جو بڑا بھائی ہوتا تھا وہ جو جنگ کے قابل ہوتا تھا، سارا مال اس کو مل جاتا تھا، نابالغ بچوں کے کچھ ملتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے 7 زمینوں کے طوق ان کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وارننگ زدہ بات کر دی ہے۔ اور اگر باپ نے بالفرض، دیکھیے، اگر باپ نے بیٹوں کو ایسا معاملہ کرنا چاہا، یعنی کہ جائیداد میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا، بیٹوں کو حصہ دے دیا، ہوتا ہے نا باپ جن کے پاس یہ علم نہیں ہے یا جو معاشرے کے اس میں ہے، وہ صرف بیٹوں کو حصہ دیا اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات کہ باپ نے تو کیا، اگر ہم کیوں کریں، ابل بالفرض باپ مر گیا، بیٹوں کو حصہ دے دیا، بیٹیوں کو نہیں دیا، تو بھائی لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا ایسا حصہ دے دیں، بہنوں کو ان کا حصہ دے دیں۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم کیوں کریں، باپ کا کام تھا، جب اس نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں۔ ہوتے نا ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ نہیں نہیں ہم کیوں دیں کیوں دیں، لیکن نہیں، یہ تقویٰ ڈر ہونا چاہیے بھائیوں کو کہ میری بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے، اس حصے میں سے حصہ دے دیں۔ اور اپنی ایسی اولاد کو کیا، اچھا پھر اور دیکھیں یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک بیٹے کو اگر احساس ہے کہ میرے باپ نے غلط کیا ہے اور پھر بھی نہ دے، تو بتائیے ایسی اولاد کو کیا کہا جائے گا کہ جو باپ ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے کما رہا تھا نا، جتنی سیونگ کی اس باپ نے کی، اور سیونگ کی اور اولاد کے لیے چھوڑ کے گیا، اولاد نے مال چھوڑا، اولاد کے لیے حوالے کر کے چلا گیا، مر گیا، اب اس کا ہے، اس نے غلطی کر دی، لیکن اولاد کو تو احساس ہے نا کہ اس نے غلطی کی، لیکن پھر بھی پیسے نہیں دے گا، ہے نا۔ اور پھر اولاد کا یہ حال ہے کہ وہ وراثت میں دیکھ رہا ہے کہ باپ نے غلطی کر دی ہے، پھر بھی وہ نہیں دے رہا ہے۔ تو ان پیسوں سے اب آپ یہ دیکھیں جو باپ کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، وہ کون، اس اولاد کے دل میں ذری نرمی نہیں آ رہی ہے،
کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ باپ نے غلط بھی فیصلہ کیا، ہمیں پیسے دے گیا اور اسی باپ کا ہی پیسہ وہ لے کے آرام سے کھا رہے ہیں۔ ان کو یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ میرے باپ کا کیا حال ہو رہا ہوگا جو اس نے غلطی کر دی ہے، کس عذاب میں وہ مبتلا ہوگا۔ وہ وراثت کے پیسوں سے ان کے عذاب کے ختم ہونے کا انتظام کرنا چاہیے نا، نہ کہ لے کے وہ بیٹھ گیا۔ حالانکہ ان بچوں کی کمائی نہیں تھی وہ، بلکہ باپ کی وراثت ان کو ملی، جو ساری زندگی باپ نے کمایا اپنی اولاد کے لیے، وہ ان کو دے کے گیا ہے۔ اور اس کمائی کو اپنے باپ کو عذاب سے بچانے کی کوئی اس کو فکر نہیں ہے کہ میرا باپ، بس وہ اپنی عیاشیوں میں لگا ہوا ہے، یہ خرید رہا ہے وہ خرید رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں کہ جو اللہ کا اتنا بڑا احکام اس کو پیچھے چھوڑ کے گیا ہے تو پیچھے کیا ہو رہا ہوگا۔ اگر دیکھیے وہ جو باپ جس کے ساتھ قبر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر وہ واپس آ جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسی اولاد کو کبھی پیسے دے کے وراثت چھوڑ کے مرے گا؟ نہیں، اپنی زندگی میں سارا صدقہ خیرات کر دے گا، سب حصے دے گا۔ جس کا کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کر کے جائے گا۔ تو وہ اولاد کو خوف خدا، قیامت کا خوف ہونا چاہیے، اور ہے نا، اور اپنے باپ سے محبت ہو کہ وارث ہو۔ وراثت میں اگر باپ نے کوئی اونچ نیچ کر دی ہے تو وراثت دے دے، اگر اس کا کہ قرض کی ادائیگی ہے تو اس کو ادائیگی قرض کر دے۔ اور معاشرے میں یہ بھی ایک بہت کامن سی چیز ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بہن کی شادی ہوئی تھی نا تو جہیز دے دیا تھا، ہے نا۔ باپ بھی یہ کہتے ہوئے آپ سنیں گے کہ میں نے بیٹیوں کو جہیز دے دیا تھا اور یہ بچوں کو میں اپنی وراثت میں پیسے دے دوں گا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جہیز اس کی وراثت تو نہیں ہوگی نا، جہیز تو ایک تحفہ تھا، ایک ضرورت تھی جو باپ نے دیا۔ وراثت تو انسان کے مرنے کے بعد بڑھتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ تم نے جہیز دے دیا؟ جہیز تو تم نے ایک ہبہ کیا، تحفہ دیا۔ ہاں، ماں باپ کا یہ کام ہے کہ عدل سے کام لیں، اگر بیٹیوں کو جہیز دے رہے ہیں تو بیٹے کا بھی انتظام کریں، ہے نا، بیٹوں کو بھی اتنا ایکول انتظام کریں۔ یہ ماں باپ کو عدل کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ، ایک مرتبہ نا ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اپنا جو ہوں اپنے ایک بچے کو یہ کچھ گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم نے باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد برابری کا معاملہ کرے، جس طرح تم کو ایک بچہ عزت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تم چاہتے ہیں کہ تمام بچے تم سے ایسی عزت اور پیار کریں تو سب کو نا ایکول کرو، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم ایکول عدل نہیں کر سکتے تو مجھے اس گناہ میں انوالو مت کرو خدا کے لیے، اور مجھے نا اس ظلم میں انوالو نہیں کرو، میں تمہارا گواہ نہیں بن سکتا۔ اتنا کلیئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مجھے تم اس میں انوالو مت کرو۔ تو اگر بیٹوں کو اگر بیٹوں کو جو ہے وہ واقعی اپنی آخرت سے ڈر ہے، اپنی آخرت سے پیار ہے، اپنی بہنوں سے پیار ہے، اپنے والد سے پیار ہے سچی معنوں میں، تو اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دے دیں اگر نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر باپ کا کوئی قرض ہے اور وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو تم کو وراثت ملی ہے وہ باپ ہی کی ساری زندگی کی جائیداد جو اس بیچارے نے محنت سے کمائی تھی وہ چھوڑ کے گیا ہے، اسی کے بل بوتے پہ تم مزے کرتے پھر رہے ہو۔ اپنے باپ کا احساس کرو کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ تو لوگ جو ہیں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں میں کہ وہ بھائی اپنی بہنوں کو جو ہے نا ادا کرنے کی کوشش کرے۔ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا، اگر ہم نے حصہ نہیں دیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی نا، ہم اب عبادت کر لیں گے، آج اگر 2 نفل پڑھتے ہیں تو 4 نفل پڑھ لیں گے اور عمرے عبادت کر لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، قیامت میں ہماری نیکیاں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ کہتے ہیں نا نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہے، ہم اور عبادت کر لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہماری جو ہیں حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں ڈیفرنٹ چیزیں، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی حقوق ادا کرنا دونوں ڈیفرنٹ چیزیں، کیونکہ اللہ کے حقوق جو ہے وہ اللہ معاف کرے گا، اور جو حقوق العباد ہیں وہ بہنیں جن کی وراثت دے دی جائے گی پھر وہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کریں گی، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس سے اس کو چھٹکارا بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا حقوق العباد ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔
تو کون آخرت میں معاف؟ آپ یہ بتائیے، دنیا میں نفسا نفسی ہوتی ہے، انسان کسی کے کوئی دل دکھا دے، کچھ ہو جائے، ان سے معافی مانگنے جاؤ، وہ تو کہتے ہیں میں تو زندگی بھر معاف نہیں کروں گی، میں تو اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گی، میں معاف نہیں کروں گی، یوں پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ جو دنیا میں اتنا انسان سخت دل ہو جاتا ہے، اپنے ہی بھائی بہن جو بچپن سے بڑے ہوئے ہیں ان کو معاف کرنے تیار نہیں ہوتا۔ ایک ہی ماں کے بچے ہوتے ہیں، کتنا کیوٹ ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، سب مل کے گروپ میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ اور وہی بھائی بہن جب بڑے ہوتے ہیں تو نفسا نفسی شیطان کے ایسے وار ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا حسد کی وجہ سے۔ یہ دیکھیے یہ عالم ہوتا ہے۔ تو اب خود آنیسٹی سے بتائیے، جو دنیا میں ایسا کرتے ہیں تو کیا وہ آخرت میں معاف کر دیں گے؟ کہاں کدھر ہم سوچ رہے ہیں؟ اس لیے وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کو لوگ ترس رہے ہوں گے، اس میں جھگڑا ہو رہا ہوگا، لوگ بھاگ رہے ہوں گے کہ مجھ سے کوئی نیکی وصول نہ کی جائے۔ تو لہٰذا یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ مرنے سے پہلے تمام معاملات کو ٹھیک ٹھاک کر لیں، اور اپنے اولاد، اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیں کہ کوئی اونچ نیچ تو ماں باپ سے نہیں ہو گئی، ان کی بھی قبر کی ٹھنڈک کے لیے انتظام کیجیے۔ اس لیے اللہ کی یاد دہانی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقوی تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ جہاں ہم نے اللہ کا تقوی چھوڑا تو سمجھ لیجئے ایک طریقے کی پریشانیاں ہیں، مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد رکھو تمہارے پروردگار نے اپنی بات کر دی، تمہیں بتا دیا، ڈن بات ہو گئی، قرآن آ گیا، نبی آ گئے، سب کچھ بتا دیا، علماء بھی بتا رہے ہیں ہمیں۔ اب تمہیں ہر حال میں اس بات کا خیال لحاظ رکھنا ہے کہ یتیموں کا مال تمہارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، اور وہ عنقریب دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ اور بات شروع ہوئی تھی، دیکھیں اللہ کے تقوی اختیار کرو، ہم نے یہیں سے شروع کیا تھا نا، آیت نمبر 1، اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر تم خدا سے نہیں ڈرو گے تو پھر کسی سی چیز سے بھی تم نہیں ڈرو گے۔ ایک طرف اللہ کا تقوی، دوسری طرف تمہاری زبان بہت اچھی ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر رکھو، کسی کو غلط بیانی دل مت دکھاؤ، غریب رشتہ داروں کا، یتیم بچوں کا۔ اس دنیا میں سب ایک نسل ہیں، تمہارا پروردگار ایک ہے، یہ ہمیں یاد دہانی کرائی گئی تھی۔ سب ایک نسل سے ہیں، اور پروردگار تمہارے ماں باپ، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارا رب ایک ہے، اور وہ تم پہ نگہبان ہے، یہ یاد رکھنا، تمہیں 24 آور واچ کر رہا ہے۔ تو جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے بچے رہ گئے ہیں، ان کے مال میں تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، یاد رکھنا، یہ مت بھولنا۔ بہنوں کی وراثت، یتیموں کے بچوں کی پرورش کا مال بہت بڑی تمہارے پاس آزمائش ہے۔ عورتوں کی حقوق مت بھولنا، یہ یاد رکھنا، یتیم بچوں کو یاد رکھنا، اس میں انصاف، رحم دلی، شفقت، سب کا خیال رکھنا۔ جن معاملات میں تمہارے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا، اللہ نے تمہارے لیے ہدایت دے دی، طریقہ بتا دیا، یعنی کہ وراثت، کوئی مر جائے تو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے، تمہیں نہیں معلوم تھا، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی کی اور تمہارے لیے آیات اتار دی۔ اگر عمل نہ کیا، یاد رکھو، اگر تم نے اللہ کی آیات پہ عمل نہ کیا تو بہت جلد ان قریب آگ میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ اللہم اجرنی من النار، اس سو سینسٹیو، اس سو بہت بہت اویئرنیس کی چیز ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یتیموں کے معاملے میں اور اپنی جو ہیں بہن بھائیوں کی وراثت کے معاملے میں بہت بہت خیال کرنا چاہیے۔ اور آپ لوگوں کی فیملیز میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، اگر کسی بہنوں کے بھائی لوگ نہیں دیتے حصے تو ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بہنیں جو ہوتی ہیں نا وہ ڈرتی ہیں، بہنیں جو ہے نا ڈرتی ہیں کہ ہم بھائیوں، اگر خدا نخواستہ کل کو طلاق ہو گئی تو ہم بھائیوں کے اس میں انڈر میں آ جائیں گے، ہے نا،
तलाक हम कहाँ जाएँगे अगर इसलिए वो डर के मारे भाइयों को ना विरासत माफ़ कर देती हैं। ये भी उनको एक डर होता है कि हम क्या करेंगे? मगर उनका काम ये है कि एक तो भाइयों को दे देना चाहिए और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि अपने इख्तियार में लें, पहले अपने हाथ में पैसा लें, उसके बाद जो आपकी मर्ज़ी है माफ़ करना, सदका करना, जो भी करना है भाई को दे देना, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप बाद में डिसीज़न करें। क्योंकि जब विरासत का फ़ैसला हो रहा होता है ना, तो आप देखें हो सकता है जब आप फैमिली में दें, फैमिली में उसका शौहर भी हो, बच्चे भी हों, हो आप कभी भी बच्चे और उसका मियाँ ना वो पैसे जाने नहीं देगा, किसको पैसा बुरा लगता है, 10 ज़रूरियात होती हैं, वो बहन वहीं के वहीं माफ़ कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तुम्हारे अकाउंट में पैसा आए, तुम्हारे हाथ में आए, अपने शौहर से भी फ़ैसला करो, भले तुम्हारा ही पैसा है, मगर पहले मशवरा करो, हाथ में तुम्हारे आ जाए, फिर तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम सदका करो या माफ़ कर दो, जो भी करो, मगर अल्लाह के अहकाम में हर चीज़ में हिकमत होती है। तो हमको समझना चाहिए और यतीमों के माल से अल्लाह ताला सबको अवेयरनेस दे कि उनकी परवरिश, उनको पहनाना, ओढ़ाना, उनकी तालीम, उनके पैसों में किस तरीके से अल्लाह सेंसिटिव है कि अल्लाह ने साफ़ कह दिया है कि जो पेटों में आग भरी जा रही है वह अल्लाह माफ़ करे। ये तो सब क़यामत के अज़ाब हैं। अल्लाह ताला सब पे अपनी हिफ़ाज़त करे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।